बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ होमियो हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी, कामोके गुजरांवाला पाकिस्तान से। बाज़ दोस्त जो हैं वो सवाल करते हैं कि तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक हमें तहरीकात का इल्म नहीं होता कि ये कौन सी तहरीकात होती हैं, तो इनको तिब्बे यूनानी के मुताबिक भी हमें बताया करें। तो मेरी कोशिश होती है, कुछ वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं नहीं बताता, लेकिन मेरे कुछ इस पर अलहदा सी वीडियो मौजूद हैं, आप उनको देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा समझ आएगी। आज की वीडियो जो है वो तिब्बे मुफरद अज़ा को समझने वाले दोस्तों के लिए है, ना कि इसमें कोई नुस्खा बताया जाएगा। लेकिन अगर आप तिब्बे मुफरद अज़ा के तालिब इल्म हैं और आप इसको समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है। वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरी वीडियो देखिए, तसल्ली के साथ देखिए। आज इंशाल्लाह मैं तिब्बे मुफरद अज़ा के मुताबिक आपको बताऊंगा कि इसमें हम जो तहरीकात हैं उनको तिब्बे यूनानी के मुताबिक कैसे उनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असाबी गुद्दी तहरीक। जब हम कहेंगे असाबी गुद्दी तहरीक तो इसका मिजाज होगा तर गरम। ये दिमागो असाब की कीमियाई तहरीक होगी। आप समझ लें कि तीन मुफरद अज़ा हैं, दिल, दिमाग और जिगर। तो ये दिमागो असाब की कीमियाई तहरीक होगी। जायका इसमें जो है वो मीठा होगा, मुंह का जायका इसमें मीठा होगा। इसमें बाज़ मरीज़ों में जो है वो शुगर की अलामात पाई जाती हैं। पेशाब इसमें बाज़ मरीज़ों में कसरत से आता है। तो ये असाबी गुद्दी तहरीक यानी तार गरम मिजाज होगा। ये जो है दिमागो असाब की कीमियाई तहरीक होगी। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं असाबी उजलाती तहरीक। जब हम असाबी उजलाती तहरीक करेंगे तो इसका मतलब होगा तर सर्द मिजाज, यानी दिमागो असाब की मशीनी तहरीक। वो पहली तहरीक थी कीमियाई तहरीक और ये अब है दूसरी मशीनी तहरीक। हर उज़व की, मुफरद उज़व की दो तहरीकें हैं। एक उसकी अपनी कीमियाई तहरीक जिसमें वो खिल्लत जो है जो वो पैदा करता है उसको बदन में, जिस्म में, खून में जमा करता है, रोक के रखता है। और दूसरी सूरत है ऐसी मशीनी तहरीक की जिसमें अगर वो कोई खिल्लत पैदा कर रहा है, जैसे दिमागो असाब की तहरीक है, तो इसमें जो है वो बलगम पैदा होती है जिसमें रतूबात बढ़ती हैं। तो जब असाबी गुद्दी तहरीक होगी यानी तर गरम मिजाज होगा तो वो बलगम को, जो कि सालिया बलगम नहीं है, कच्ची बलगम है, जिसको वो जिस्म में वो जमा करेगा। और इसकी मशीनी तहरीक असाबी उजलाती यानी तर सर्द मिजाज में ये जिस्म से रतूबात को, बलगम को खारिज करना शुरू कर देगा, बढ़ा देगा जिस्म में। तो ये मशीनी तहरीक है। अच्छा, एक और बात ज़हन नशीन कर लें नाज़रीन किराम के कीमियाई तहरीक का मर्ज जो है वो जिस्म में साल हा साल चलता रहता है। वो जिस्म को इतना ज़्यादा डैमेज नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता जाकर डैमेज करता है। लेकिन जो मशीनी तहरीक का पेशेंट है, मशीनी तहरीक की अलामात हैं, ये फौरी तौर पर जो है वो जिस्म में जो है वो नुकसान पैदा कर देती हैं, जिस्म में जो है वो तब्दीली पैदा कर देती हैं। असाबी उजलाती तहरीक या कल्ब या दिमागो असाब की मशीनी तहरीक, इसका मतलब है कि इसकी अलामात क्या हैं, इसका जायका क्या होगा। तो जायका इसका फीका होता है, मुंह का जायका फीका, ज़ुबान की रंगत जो है इसमें सफ़ेद होती है। उसके अलावा इसमें जो है पेशाब की कसरत होती है, रतूबात की कसरत होती है, नज़ला, ज़ुकाम, छींकें, औरतों में लिकोरिया, पतला लिकोरिया, पानी की तरह लिकोरिया इसमें होगा। तो ये असाबी उजलाती तहरीक होगी। पहली सूरत में नबज़ जो है वो असाबी गुद्दी तहरीक में तर गरम मिजाज में नबज़ जो है, जैसे ही हाथ रखेंगे आप अंगूठे की साइड पर, दाएं हाथ पर, तो उंगलियां, ये चारों उंगलियां बराबर रखेंगे तो ये दबाने से यानी कि नीचे जो है हड्डी के साथ पहली उंगल पर ये नबज़ मिलेगी। तो ये नबज़ होगी असाबी गुद्दी। अब असाबी उजलाती यानी तरी सर्दी वाली नबज़ जो है ये क्या है, ये आप ऐसे ही हाथ रखेंगे तो ये पहली उंगली पर ऊपर ही मिलेगी, यानी पहली उंगली पर, इस जो शहादत की उंगली है इस पर हाथ रखते ही ये ऊपर नबज़ मिलेगी। इसमें अलामात मैंने आपको बता दी हैं। अब इससे आगे चलते हैं। ये
جو ہے مشینی تحریک ہے دماغ و اعصاب کی۔ اب اس سے آگے ہے قلب کی تحریک۔ قلب کی بھی دو تحریکیں ہیں، عضلاتی اعصابی اور عضلاتی گدی۔ عضلاتی اعصابی کیمیائی تحریک، عضلاتی گدی مشینی تحریک۔ عضلاتی اعصابی تحریک یعنی خشک سرد مزاج، اس میں مزاج جو ہے طب یونانی کے مطابق خشک سرد ہوگا، اور اس کا میں جو ہے زبان کا ذائقہ، منہ کا ذائقہ ترش ہوگا۔ اچھا ناظرین کرام، بعض صورتوں میں جو ہے جو مزمم کیس ہوتے ہیں، کرونک ڈیزیز کے کیس ہوتے ہیں، ان میں علامات مکس اپ ہوئی ہوتی ہیں، تو مریض جو ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ اس کا مزاج کیا ہے، اور جو معالج ہے اس کو بھی مشکل پیش آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ تینوں صورتیں رکھیں کہ کرورا چیک کریں یعنی یورن چیک کریں، صبح کا پہلا یورن اس کی مکمل جو ہے وہ اس کی تشخیص کریں، اس کے بعد اس کی نبض چیک کریں، اس کی زبان چیک کریں، اور سارے جسم کی علامات چیک کریں۔ تو اس کے بعد جو ہے اس کو آپ جو ہے وہ حکم لگائیں گے کہ یہ کون سا مزاج ہے، کون سی تحریک ہے، کون سا جو مفرد عضو ہے اس میں تیزی آ چکی ہے، کون سے مفرد عضو میں جو ہے وہ تحلیل ہے، کون سے مفرد عضو میں تسکین ہے۔ طب مفرد ازا کے مطابق جب دماغ و اعصاب میں تیزی ہوگی یا دماغ کی تحریک ہوگی تو اس کے پچھلے عضو یعنی جگر میں جو ہے وہ تحلیل ہوگی، اور اس سے پچھلے عضو یعنی قلب و عضلات میں یا اس سے اگلے والے عضو میں قلب و عضلات میں تسکین ہوگی۔ تو اسی طرح عضلاتی اعصابی تحریک ہے، اب یہ قلب و عضلات کی کیمیائی تحریک ہے، اس میں جسم میں ریا کاربن بہت زیادہ ہوتے ہیں، جسم پر چہرے پر سیاہیاں آ جاتی ہیں، آنکھوں کے نیچے سیاہیاں آ جاتی ہیں، چہرے پر سیاہیاں آ جاتی ہیں، ترشی والا مزاج ہوتا ہے، خشک سرد مزاج ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں قبض کی شکایت ہوتی ہے، مریض جو ہے وہ قبض کی شکایت کرتا ہے۔ تو یہ کیمیائی تحریک کے مرض ہیں اور اس کی علامات۔ اب اس کی نبض کی طرف چلتے ہیں، تو نبض ہاتھ رکھتے ہی، ایسے انگلیاں اوپر رکھتے ہی دوسری انگلی پر نبض جو ہے نا وہ ٹھوکر اس کی محسوس ہوگی، پہلی انگلی سے دوسری انگلی تک اس کی ٹھوکر جاتی ہے، نبض جاتی ہے یہ، اور ہاتھ رکھتے ہی اوپر ملتی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ نبض کی، یہ عضلاتی اعصابی نبض کی اپنا تشخیص ہے کہ یہ اس طرح ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد چلتے ہیں عضلاتی غدی نبض۔ اچھا، اب جب ہم نے لفظ بولا عضلاتی غدی، تو یہ قلب و عضلات کی مشینی تحریک ہوگی، اور اس میں جو یونانی لفظ ہم بولیں گے تو یہ خشک گرم مزاج ہوگا، اس میں خشکی زیادہ اور گرمی کم، کیونکہ اب اس کا عضلاتی غدی غدد کے ساتھ یعنی جگر کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو اس میں اب کچھ حرارت بھی پیدا ہو چکی ہے، تو یہ عضلاتی غدی نبض ہوگی۔ یہ نبض جو ہے اس میں جو ہے وہ ذائقہ جو ہوتا ہے، اگر اس اچھا ایک اور بات جو ہے کنسیپٹ ذہن میں نشین کر لیں کہ نبضیں جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں تندرست انسان میں۔ بیمار انسان کی نبض جو ہے وہ ایک جگہ پر رک جاتی ہے، وہ وہاں رک کر مرض پیدا کرتی ہے۔ اگر تندرست انسان کی نبض بدلتی رہے اور اپنی اصل نبض صحت والی نبض پر بھی واپس آ جائے تو وہ صحت کی علامت ہوگا، نہ کہ بیماری۔ بیماری تب ہے جب نبض جو ہے کسی ایک جگہ پر رک جائے اور وہی نبض کی علامات پورے جسم میں پائی جائیں اور انسان بیمار ہو، کوئی تکلیف جسم میں پیدا ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے، نہ کہ آپ اپنی نبض دیکھتے رہیں اور اپنا مرض ڈھونڈتے رہیں۔ ایسی صورت میں آپ وہم کا شکار ہو جائیں گے۔ اپنی نبض تبھی دیکھیں یا اپنا کرورا تبھی دیکھیں، یورن تبھی دیکھیں، ساری علامات کی تشخیص تبھی کریں جب آپ میں کوئی بیماری ہو، کوئی مسئلہ ہو، تو اس کا علاج کرنے کے لیے آپ تشخیص کا عمل مکمل کریں۔ عضلاتی غدی نبض میں نیند کی کمی ہوتی ہے، عضلاتی اعصابی میں بھی نیند کی کمی ہوتی ہے، لیکن عضلاتی غدی یعنی خشک گرم مزاج میں بھی نیند کی شدید کمی ہے۔ ایسے مریض بھی دیکھے گئے ہیں جو کئی دن اس نبض کی وجہ سے سو نہیں سکتے، اس مزاج کی وجہ سے جو ان کے جسم میں جو قلب و عضلات کی تیزی آ جاتی ہے۔ اس میں بلڈ پریشر بھی جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے، خشکی گرمی کی زیادتی ہوتی ہے۔ جب یہ نبض میں تیزی ہوگی تو تب مرض ہوگا۔ تو اگر معتدل نبض ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن اس میں تیزی کی صورت میں یہ علامات پیدا ہو جائیں گی۔ منہ کا ذائقہ میں نے آپ کو بتایا کڑوا ہوگا، جو ہے نیند کی کمی ہوگی، قبض کی شدت ہوگی، اس کے علاوہ 3 4 دن اس میں موشن نہیں آتا۔ عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی قبض ہوتی ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ناظرین کرام عضلاتی غدی تحریک کی وجہ سے
اور بھی بہت زیادہ علامات پائی جاتی ہیں، جیسے مردوں میں مادہ منویہ کی کمی اور عورتوں میں شدید قسم کی بلیڈنگ اور درد والی بلیڈنگ، پیریڈ کا زیادہ آنا عضلاتی غدی تحریک میں پایا جاتا ہے۔ اب چلتے ہیں ناظرین کرام، یہ تھی ہم نے 2 تحریکیں ہم نے بتا دی ہیں آپ کو، دماغ و اعصاب کی 2 تحریکیں، کیمیائی اور مشینی، اور قلب و عضلات کی کیمیائی اور مشینی تحریکیں۔ اچھا، جب جسم میں کوئی بھی تحریک ہوگی تو وہ مقام سوزش ہوگا، یعنی کسی عضو کی تیزی ہوگی تو وہ مقام سوزش ہوگا، تیزی جو ہے وہ مقام سوزش ہوگی۔ تو تیزی یہ ظاہر کرتی ہے کہ قلب میں اگر تیزی ہے تو پورے جسم میں جہاں جہاں بھی عضلات اس کے ماتحت ہیں، قلب کے ماتحت ہیں، قلب و عضلات کے ماتحت جتنے بھی عضلات ہیں، مسکولر ٹیشو ہیں، وہ وہاں تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم پیدا ہوئی ہے۔ تو اب چلتے ہیں ہم آگے، غدی عضلاتی تحریک یعنی گرمی خشکی والا مزاج، یہ ہے جگر اور غدد کی کیمیائی تحریک۔ جگر اور غدد کی، یعنی کہ جگر جو ہے یہ سب سے بڑا غدد ہے، یہ لائف آرگن ہے، جیسے دماغ لائف آرگن ہے، دل لائف آرگن ہے، اسی طرح جگر بھی لائف آرگن ہے۔ تو اس کی بھی 2 تحریکیں ہیں، غدی عضلاتی اور غدی اعصابی۔ غدی عضلاتی جب ہم لفظ بولیں گے تو طب یونانی میں اس کو ہم کہیں گے یہ گرمی خشکی والی تحریک ہے، گرمی خشکی والا مزاج جسم میں بن چکا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوں گی، اس کا ذائقہ کیا ہوگا؟ ذائقہ اس کا چرپرا ہوگا۔ علامات میں اس کی جو ہے وہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی علامات میں پیشاب میں جلن ہوگی، اس کے علاوہ جو ہے وہ پخانے میں جلن ہوگی، پیچس ہوں گے، جو آؤں آنا ہوتا ہے وہ ہوگا اس میں۔ اس کے علاوہ مردوں میں جو مشہور علامت ہے صورت انزال ہوگا، عورتوں میں جو ہے وہ غدی سوزش کی وجہ سے، خصیت الرحم کی سوزش کی وجہ سے پیریڈ میں درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ تو اس میں زبان جو ہے بعض اوقات اس پر جو ہیں وہ دانے بن جاتے ہیں، زبان پلاہٹ میں ہوگی یا سرخ سرخ دانے اس میں ہوں گے۔ اسی طرح آپ عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی دیکھیں گے کہ اگر منہ میں دانے چھالے وغیرہ ہوں گے تو وہ جو ہیں وہ ترشی والے ہوں گے، منہ کا ذائقہ ترش ہوگا اور وہ سفید ہوں گے اور ہلکے سے سرخی مائل ہوں گے۔ اور اعصابی عضلاتی تحریک میں تری سردی والے مزاج میں زبان پر جو دانے ہیں وہ آبلا نما یا سفید دانے ہوں گے۔ عضلاتی غدی تحریک میں بھی سرخ اور غدی عضلاتی تحریک میں بھی سرخی مائل دانے ہوں گے اگر منہ میں دانے ہوں تو، دانے بن جائیں تو۔ اور اس میں بعض اوقات گلا بھی پک جاتا ہے۔ غدی عضلاتی تحریک جو ہے یعنی گرمی خشکی والا مزاج میں جو ہے وہ زبان کا نبز کی طرف اگر چلیں، عضلاتی غدی نبز رہ گئی معذرت، عضلاتی غدی نبز جو ہے وہ ہاتھ رکھتے ہی 3 انگلی تک جائے گی، یہ ذہن میں رکھیں، ہاتھ رکھتے ہی 3 انگلی تک اس کی ٹھوکر محسوس ہوگی، تو یہ نبز اوپر ہوگی۔ پہلی نبز جو تھی اس سے تھوڑی سی یہ تھوڑا سا نیچے ہوگی، یعنی کہ زیادہ اوپر نہیں ہوگی، لیکن ہاتھ رکھتے ہی 3 انگلی تک جائے گی اور بھرپور قوت والی نبز ہوگی۔ اب غدی عضلاتی نبز جو ہے گرمی خشکی والی نبز، یہ ہاتھ رکھتے ہی نبز محسوس نہیں ہوگی، یہ تھوڑا سا آپ اس کو دبائیں گے، ہلکا سا دبائیں گے تو درمیان میں یہ نبز محسوس ہوگی اور یہ 4 انگلی تک اس کی ٹھوکر ہوگی، یعنی کہ آخری چھوٹی انگلی پر اس کی ٹھوکر محسوس ہوگی اور یہ غدی عضلاتی نبز ہوگی۔ تو غدی عضلاتی نبز کے جو میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی علامات بھی بتا دی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں غدی اعصابی نبز میں، یہ ہے جگر کی دوسری تحریک یعنی غدی اعصابی تحریک، مشینی تحریک والی نبز۔ تو مشینی تحریک میں یہ ہوگا کہ جو ہے اس کی علامات میں جو ہے وہ اس میں اب اس کا تعلق اعصاب کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو اس میں پیشاب کی زیادتی ہوگی، یہ جگر کو صاف کرنے والی تحریک ہے۔ اور یہ عضلاتی اعصابی تحریک یا عضلاتی غدی تحریک والے مریض اور غدی عضلاتی تحریک والے مریضوں کی اپنا نبض کو جو ہے وہ بدلنے کے لیے غدی اعصابی تحریک بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ غدی اعصابی تحریک میں اگر تیزی آ جائے تو اس میں کون کون سی علامات پیدا ہو سکتی ہیں؟ تو اس میں بھی سوزش خصیت الرحم ہو سکتی ہے عورتوں میں، اور زبان پر سرخ دانے اور چھالے ہو سکتے ہیں، گلا پک سکتا ہے، یہ کیونکہ یہ گرمی تری کی اپنا تحریک ہے۔ لیکن زیادہ یہ جو ہے یہ عضلاتی غدی اور غدی عضلاتی تحریکوں کی بنسبت اس میں جو ہے وہ تکلیفات کم ہوتی ہیں۔ بعض جو ہیں حکمہ اکرام کہتے ہیں کہ غدی اعصابی تحریک جو ہے یہ معتدل تحریک ہے، یعنی یہ جسم میں سے خون کو جو ہے وہ صاف کرتی ہے۔
تو اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے. علم جو ہے وہ اسی طرح حاصل ہوتا ہے کہ ہر ایک کی بات سنی جائے اور اس کو سمجھا جائے. تو کہتے ہیں کہ جسم میں جو خون کا مزاج ہے وہ اس کا مزاج ہے گرم تر غدی اعصابی. تو یہ مزاج کے موافق جو ہے وہ نبض ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ نبض کوئی بھی ہو، مزاج کوئی بھی ہو، جب اس میں تیزی آ جائے، جب وہ مزاج جسم پر حاوی ہو جائے، اس میں شدت آ جائے، وہ تحریک تیزی میں آ جائے یا وہیں اسی مقام پر رک جائے، تب مرض پیدا ہوتا ہے. تو غدی اعصابی تحریک کو ہم طب مفرد اعضاء کی زبان میں غدی اعصابی اور طب یونانی کی زبان میں ہم کہیں گے گرم تر مزاج. تو یہ تھی جناب آج کی ہماری مختصر سی جو اتنی جامعہ تو نہیں ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے طالب علموں کے لیے بہت ہی اچھی مفید معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، بار بار دیکھیں. اگر کوئی سوال رہ گیا ہو تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنائیں گے. اور آپ میری حوصلہ افزائی بھی کیا کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں بہت بڑا کوئی ایک قابل ایک حکیم ہوں یا ایک ڈاکٹر ہوں. میں ایک طالب علم ہوں. میں آج بھی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھتا ہوں. تو طالب علم ہونے کے ناطے سے اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اس کو نظر انداز کیا کریں، اور اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ اس پر بھی ضرور ویڈیو بنائیں گے. تو ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں. لائک کرنے سے جو ہے ویڈیو لائک کرنے سے اس میں جو ہے نا وہ چینل کا فائدہ ہوتا ہے، پھر چینل گرو کرتا ہے اور دوسرے لوگوں تک پہنچتا ہے. دوستوں کے ساتھ یا مختلف طبی جو ہمارے گروپ ہوتے ہیں یا آپ کے جو گروپ ہیں ان میں بھی ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں. اس سے دوسرے جو نئے طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. کیونکہ یہ گفتگو جو ہے یہ بندہ ہے ناچیز اسی لیے کرتا ہے کہ آپ اور ہم مل کر طب مفرد اعضاء کو بھی سمجھ سکیں. جو انڈیا سے دوست کال کرتے ہیں ان کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ ویڈیوز کو دیکھا کریں، ان کے نیچے سوالات کیا کریں، انشاءاللہ ان پر بھی ویڈیو بنایا کریں گے. اور انشاءاللہ آپ کو میں کوشش کروں گا کہ گائیڈ کرتا رہوں. پاکستان بھر سے جتنے دوست مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں، یورپ سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں طب مفرد اعضاء کو، ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب پاکستانی ہیں، وہ چائنا میں پڑھنے گئے، انہوں نے رابطہ کیا. سب دوستوں کا بہت بہت شکریہ. میں اتنے زیادہ ان کے میسج، اتنے زیادہ واٹس ایپ میسج ہوتے ہیں کہ فردن ہر ایک کا جواب دینا بھی مشکل ہوتا ہے. تو میں ان کے لیے معذرت ہے. میں کوشش پڑھ لیتا ہوں، میں ان کو سن لیتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو جوابات دینے کی کوشش کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.